व्यूअर्स, मेरे छोटे भाई का, मुझसे जो छोटा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरे भाइयों में मेरी जान है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं अभी वीडियो भी नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी सब अपडेट मांग रहे हैं कि क्या हुआ बताएं। कल मैंने लिख दिया था, मैं बहुत टेंशन में थी और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे आलम में एक दूसरे की, बहन भाइयों की दुआओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो हुआ कुछ इस तरह था कि मैं तकरीबन रात को देर से ही सोती हूँ और मेरी फैमिली में जितने भी हैं ना, मेरे रिलेटिव, मेरे क्लोज जितने भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई, वो सब मुझे दिन को 12-1 बजे के बाद फ़ोन करते हैं। मतलब नॉर्मली किसी ने मेरे साथ कोई बात करनी हो, किसी को कोई काम काज हो तो कोई कर लेता है, वरना बाद में ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देर से सोती हूँ और देर से उठती हूँ। और मेरी बहन की कॉल मुझे आई सुबह के 5:21 थे पूरे, मैंने टाइम देखा 5:21 पे मेरी बहन की मुझे कॉल आई। तो हमेशा मैं उनको कॉल काट के आगे से, क्योंकि वो मुझे मिस कॉल देते हैं, उनके पास बैलेंस होता है नहीं होता, मैं खुद उनको कॉल करती हूँ। मैंने उसको जैसे ही फ़ोन काटा तो मैंने उसको वापसी कॉल करनी थी, तो एकदम मेरे जैसे दिमाग में आया ना कि मेरी भाभी की वालदा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी खाला है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो एकदम मेरी ऐसे ही ज़हन में आया, मैंने कहा कहीं उनको तो नहीं कुछ हो गया। मतलब इस टाइम मेरी बहन की कॉल मुझे आती तो नहीं, इस टाइम आई। तो खैर मैंने फ़ौरन उसको वापस कॉल जब लगाई तो मेरी बहन रो रही थी। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसकी आवाज़ जब निकली तो कहती कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई। मैं तो जैसे मर ही गई। 1 मिनट तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली, क्योंकि मेरा भाई फैसल मूवर जो है ना, कंपनी इधर पूरे पाकिस्तान में फैसल मूवर की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो लाहौर से इस्लामाबाद चलता है उस पे। और गाड़ियाँ हमेशा मोटरवे जो है, मोटरवे पे जाते हैं, तो वहाँ पे स्पीड होती है। मेरी तो जान निकल गई, मैं तो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा वहाँ पे जो भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना, तो यहाँ तो बंदा बचता नहीं है, अगर बच जाता है ना तो ना होने के बराबर इंसान होता है। ठीक है, जितने भी आज तक मैंने मोटरवे पे एक्सीडेंट सुने ना, बहुत सारे लोग, गाड़ियाँ तबाह हो गई, कोई नहीं बचा, कोई बीच में बच जाता, कोई नहीं। मैंने उससे आगे पूछा, मैंने कहा मुझे आगे बता किधर है, क्या हुआ। तो बस उस बात को सोच के मेरी थोड़ी इमोशनल हो गई। मुझे अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा। शायद मेरे अम्मी अब्बू भी इतना प्यार उनसे नहीं करते होंगे जितना मैं करती हूँ। मुझसे छोटे हैं सारे, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैंने कहा मुझे बता क्या हुआ है, कहाँ है, किधर है। कहने लगी पता नहीं, रास्ते में लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल में लेके आ रहे। मैंने उसको कहा फ़ोन बंद कर, मैं जल्दी जल्दी ज़ोर से, सर असद जल्दी नीचे आओ। असद ऊपर सोता है, अम्मी भी ऊपर ही सोती सारे, क्योंकि नीचे एक ही बेड है। आप सबको पता उस पर मैं सो जाती हूँ, या कभी ज़ीम मेरे पास सो जाता है, क्योंकि पहले इतनी टेंशन है। भाभी को उससे 2 दिन पहले मैंने मंगवाया था इस्लामाबाद कि यहाँ ले आओ, उधर कोई देखभाल नहीं हो रही, खास तो यहाँ पे इसकी करते हैं। और एक भाई पहले जेल में है, कोई ना कोई टेंशन आती रहती, टेंशन है जान नहीं छोड़ती। साथ ही मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल की, फ़ौरन मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल की, किसी ने पिक नहीं की। जब कॉल पिक नहीं हुई उस टाइम तो बिल्कुल मैं तो रोना पीटना शुरू हो गया। असद ऊपर से आया, अम्मी क्या हुआ, क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उसको क्या कहूँ। फिर एकदम मेरे मुंह से निकला कि तेरे मामू का एक्सीडेंट हो गया। असद भी रोना शुरू हो गया। असद को बहुत प्यार है मामू से, क्योंकि उसके अकलौता है असद, उसके साथ उसके मामू बहुत प्यार करते हैं असद के साथ। असद एक ही उनका भांजा, और हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं था जब असद था।
سب کی شادیوں تو بعد میں پہلے میری ہی شادی ہوئی تھی، تو ماموں کے ساتھ بھی اس کا بہت پیار ہے، اپنے ماموں کے ساتھ وہ ایسے ہی جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی رونا شروع ہو گیا، فوراً بھاگتا ہوا اوپر گیا، امی کو بلا کے لے کے آیا۔ میں نے کہا جلدی جلدی گاڑی لے کے آ، جلدی جلدی گاڑی لینے چلا گیا۔ اس کے بعد فوراً اب میں نے پھر اپنی بہن کو فون کیا، میں نے کہا جلدی نکل، جلدی جاؤ آپ لوگ گنگا رام ہاسپٹل جاؤ۔ انہوں نے بتایا جس سے بات ہوئی، بھائی کے فون پہ ہی ان کی بات ہوئی تھی، ان کی بات نہیں، میری بھابھی کی بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا جلدی جلدی جاؤ، وہاں جا کے پتہ کرو، میں ادھر سے نکل رہی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ یہ وہی کپڑے جو میں نے 2 دن پہلے بھی ایک ولاگ میں پہنے، سامنے میرے یہی لٹکے تھے، میں نے اتار کے وہاں کا، میں نے سونے والے وہ کندورا سا پہنا ہوا تھا، فوراً میں نے یہ پہنے اور ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ میری بھابھی کو کال آئی تھی، یہ انہوں نے کی تھی جہاں پہ میرا بھائی نوکری کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ لوکل نمبر پہ بھابھی کال کر رہی تھی، کسی نے پک نہیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم لوگ بھی وہاں سے گھر سے نکل آئے، وہ کلپ میں یہاں پہ لگاتی ہیں جو ہم لوگ گھر سے نکلے تھے، وہ آپ دیکھیں ذرا۔ یہ جو صبح کا ٹائم تھا جب ہم اپنے گھر سے نکلے، کوئی نہ تو ویڈیو بنانے کا من ہو رہا تھا، نہ کوئی بات کرنے کا من ہو رہا تھا۔ علی تھا ہمارے ساتھ، اس نے یہ ویڈیو کلپ جو نا بنایا۔ میں اور امی اور عظیم اور علی ہم چاروں نکلے تھے۔ اسد کو میں نے گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری بھابھی کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ نہ کرے آنا پڑ گیا کسی دوسروں کو بھی تو اسد پھر ساتھ میں آ تو جائے گا، اس لیے ہم لوگ جلدی جلدی میں نکل آئے، اور پورے راستے میں بارش ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ بارش کی وجہ سے تھوڑا سلو بھی آنا پڑا، لیکن دل تھا کہ اڑ کے پہنچ جائے، کہاں ہے میرا بھائی، کس حال میں۔ اتنی مجھے ٹینشن ہوئی، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ خیر ہم لوگ نکل آئے، ہم لوگ راستے میں تھے جب ہماری بات ہوئی، پھر میری بھابھی سے میری بات ہوئی، بھابھی کہہ رہی کوئی پتہ نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہاسپٹل گئے، وہاں پہ میری بہن اور میری بھابھی یہ سارے وہاں جا کے جو خیر ان کی اڈے پہ 1-2 لوگ تھے جن کے ساتھ بات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ جائیں، یہاں آئیں، ٹینشن نہ لیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی جو اس میرے بھائی سے چھوٹا ہے وہ بھی، یہ سارے لوگ فٹافٹ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ خیر میں راستے میں تھی، جب ہم لوگ کلر کہار کے پاس تھے تو یہاں پر جو ہے ہم موٹر پہ پینٹر ہو چکے تھے، یہ سامنے ٹول پلازا آ رہا ہے، ہم لوگ کلر کار کے پاس تھے جب میری بات ہوئی میری چھوٹے بھائی کے ساتھ، تو اس نے مجھے بتایا کہ بس اسد کو میں لے کے نہیں آئی، گاڑی میں ہی چلا رہی ہوں کیونکہ گھر میں پھر میری بھابھی کی بھی طبیعت سیٹ نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور میں نے سوچا اتنے بچوں کے ساتھ اگر ان کو لاہور لے کے جائیں گے پھر واپس لے کے آئیں گے، کیونکہ اس کی آج کل طبیعت تھوڑی زیادہ ہی خراب ہے، تو میں نے کہا اس کو گھر ہی رہنے دیتی، پھر اسد کو بھی گھر چھوڑ دیا ہے۔ خیر میں سنی کو بولا ہی تھی کہ آپ اور آپ کی مسز جو ہے نا دونوں ہمارے گھر آ جانا، اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو چلو پھر یہ لوگ اس کو جو ہے نا مل جا کے میڈیسن انجیکشن وغیرہ جو اس کو لگتا ہے تو وہ لگوا دیں گے۔ ابھی جو ہے ہم راستے میں ہم جا رہے ہیں لاہور، میں امی عظیم علی، عظیم کو میں اس لیے ساتھ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ عظیم کو امی کے ساتھ اور میرے ساتھ ہی رہنے کی عادت ہے، اپنے ماما کے ساتھ اس کو 1 سال سے تو یہ میرے پاس ہے، تو اس کو اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ اللہ بھی کرتا ہے۔ ابھی بس جب سے نکلے ہیں راستے میں بارش ہی تھی، ابھی ہم لاہور کے قریب پہنچنے والے ہیں تو ابھی تک بارش، اور سپیڈ لمٹ بس میں نے تقریباً 100 کی رکھی، اس سے اوپر نہیں رکھی، جلدی بھی تھی اور گاڑی بھی پرانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے تو پھر فائدہ۔ تو ابھی ہم جو ہے نا لاہور پہنچ گئے ہیں، تقریباً 10:15 ہو رہے ہیں صبح کے، تو 10:15 بجے ہم لاہور پہنچ گئے۔ یہ لاہور کا راوی والا وہ جو ہے وہاں پہنچ انجیکشن وغیرہ، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ میرے بھائی کی یہ ٹانگ، یہ گوڈے سے لے کے پیر تک
یہ میری امی بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ میں میری بھتیجی بیٹھی ہوئی ہے، یہ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے۔ آپ سب اس کے لیے دعا کریں، اللہ پاک جو ہے نا یہ لیٹا ہوا ہے۔ اچھا بھلا میرا بھائی گھر سے گیا اور واپس ایمبولینس میں اسٹریچر پہ آیا۔ یہ زندگی ہے، اللہ سب کے اوپر خیر خیریت رکھے۔ اور یہ وہ ہے جو بیچارہ روز کا کماتا ہے اور روز کا کھاتے ہیں۔ اس کے 2 بچے ہیں اور بیوی ہے، اور گھر بھی ان کا رینٹ کا ہے، بہت چھوٹا گھر ہے، ایک روم ہے، یہی روم جس میں یہ لیٹا ہوا ہے، اور باہر چھوٹا سا سین، جتنا کو روم ہے اتنا کوئی سین ہے ان کا باہر۔ تو پلیز اس کے لیے سب دعا کریں، جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہوگا تو اس کا گھر چلے گا، ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا گھر کیسے چلے گا۔ تو یہاں پر عظیم جو ہے نا اپنے تائی کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ عظیم کے ساتھ کافی اس کا پیار ہے۔ سارے بچوں کے ساتھ ہماری فیملی میں ہم بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، جتنے بھی بہن بھائی، چھوٹے سے فیملی ہے ہماری، سب کے ایسے کسی کے 1 2 3 ایسے بچے ہیں، بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ 5 5 8 8 10 10 بچے جتنے بھی ہوں بھی، جس کے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے اس نے پیدا کیے ہوتے ہیں، اس کو تو پیار ہوتا ہی ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عظیم جو ہے نا اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا تایا ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا تایا پتہ نہیں کہہ رہا تھا ویورز میرے تائے کے لیے دعا کرو، ایسے یہ بھی آپ لوگوں سے عظیم باتیں کر رہا تھا۔ تو آپ سب میرے بھائی کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہم لاہور میں ہیں، میں بھی لاہور میں ہوں، امی بھی ساتھ آئی ہیں، عظیم بھی ساتھ آیا ہے، باقی سب ابھی اور سارے ادھر ہی ہیں۔ کچھ کیا کہوں کیا نہ کہوں، وہ پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ میری بھابھی کا والد ہے، میرے بھائی کا سسر ہے، ان کی مسز بھی بہت بیمار ہے، اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو گھر میں ہم نے آج 11ویں کی دیگ بنانی تھی، کل بنانی تھی جب ہم لاہور سے نکلے تھے، بلکہ رات کو میں نے چکن جلدی لے کے دے دیا تھا۔ میں نے کہا بھائی صبح صبح ہمیں 9 بجے دیگ چاہیے، میں نے اپنے بھائی چھوٹے کی ملاقات کرنی اور اس کے لیے وہ کہہ رہا 11ویں کے چاول لے کے آؤ، میں نے لے کے جانے ہیں، تو اس بیچارے نے رات کو ہی چکن فرائی کر لیا۔ تو خیر ہم صبح ہی جب نکل آئے تھے 6 بجے، میں نے اس کو کہا دیگ نہ بنانا، ہم واپس آ کے بنوائیں گے، ایمرجنسی ہوگی ہم جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر میں نے یہ نہ کوئی تھوڑے سے منگوائے، وہ بدانا پاپڑ ہوتے تھے پہلے، ابھی بھی ہوتے ہیں، پہلے لوگ بہت بانٹتے تھے، اب تو اور چیزیں کافی آ گئیں۔ میں نے کہا چلو بچوں میں وہ بانٹ دیتے ہیں، ایک تو بھائی کی خیر خیریت کے لیے، ساتھ میں 11ویں شریف کا ختم ہو جائے گا، تو کل جو پرسوں جب واپس جائیں گے، جب اس کا پاپا، یہ جو نوید ہے اس کا پاپا میرا بھائی، تو میں نے کہا جا کے پھر جو ہے نا 11ویں کا ختم کر لیں گے، ابھی بچوں میں یہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو ہمارے محلے میں ادھر کچی آبادی ہے، بچے سب ماڑے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، تو ایسی چیز لینے سب بچے آ جاتے ہیں، کچھ ایریاز میں بچے نہیں بھی آتے، اور گھر اندر بہت چھوٹا ہے میرے بھائی کا، ایسے روم ہے تھوڑا سا آگے جگہ ہے، تو یہاں پر باہر میرے بھائی کو ویسے ہم نے ریسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا اس کو تھوڑی دیر سونے دیں، اور ہم لوگ سب باہر آ کے یہاں پر نا گلی میں بیٹھے تھے، اور یہاں ہی میں نے کہا بچوں کو بانٹ دیں یہ چیز۔ یہ میری بھابھی وہ چیز بچوں کو بانٹ رہی تھی جو میرے بھائی کی مسز ہے۔ تو پلیز سب میرے بھائی کے لیے دعا کریں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر کوئی اس کو ہیلپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، ماڑا بندہ ہے، مزدوری جو کرتا ہے، جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے بعد وہ خود تھا۔ تو یہ جو میرے بھائی کی پکچر ہے جو صحیح سلامت ماشاءاللہ، یہ وہ گاڑی چلاتا ہے، تو یہ میرا بھائی ہے۔ تو میرے ویورز کے پاس تو آلریڈی میرا نمبر شمبر سب کچھ ہے یہ، اگر آپ نے اس کی حالت دیکھ لی، مطلب جس انسان جو چارپائی پہ پڑ گیا، جو ٹانگ سے ایک بار مزدور ہو کے بیٹھ گیا، تو ایسے لوگوں کو مدد کرنی چاہیے، اور حق بھی بنتا ہے اور یہاں لگتا بھی ہے، باقی آگے جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے، جو آپ لوگوں کی مرضی۔ تو ابھی میں اس ولاگ کو یہاں پہ اینڈ کروں گی، کیونکہ ابھی جو نا ہم نے اس کو لے کے جانا ڈاکٹر پہ، ان کے گھر تو جگہ نہیں تھی، میرے چھوٹے بھائی کی طرف رات کو ہم ادھر آ کے سوئے تھے، کیونکہ ادھر اس کے سسرال سے بھی 2 4 لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ان کو سیٹنگ کر دو، تو ہم لوگ ادھر سو جاتے ہیں، ہم لوگ ادھر سوئے تھے، ابھی اٹھے ہیں، اب نیکسٹ ڈے، تو اب جو ہے چھوٹا بھائی دروازے میں کھڑا میرا ویٹ کر رہا ہے، میں نے کہا اس کو بلاگ کو میں اینڈ کر دوں، تو ہم چلتے ہیں، اس کو لے کے ہم جا رہے ہیں پھر ہاسپٹل، اس کا چیک اپ کروانا ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ اپنے ویورز کو بتاؤں گے، اور پلیز 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 اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور ہماری دعائیں سب کے لیے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ایسے جیسے کوئی خون ہی نہیں وارد ہوگی، ٹینشن پہ ٹینشن، کبھی کسی کی کوئی پرابلم، کبھی کسی کی کوئی پرابلم، کبھی کسی کی کوئی پرابلم،
میں نے آپ سے کبھی اپنا کچھ نہیں چھپایا، نہ اپنے بہن بھائی، نہ اپنی فیملی، نہ اپنے جیسے جو ہم رہتے ہیں، سب کچھ آپ سب کے سامنے ہی۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔